एपिसोड 2। रास्ता खासा दुश्वार गुजार साबित हुआ। हर तरफ खारदार झाड़ियाँ फैली हुई थी जिनसे हमारे जिस्मों पर जा बजा खराशें आ गईं। मैं आगे चल रहा था और ताशिया मेरे नक्श कदम पर चल रही थी। कई जगह से उसका लिबास झाड़ियों में उलझकर फट गया था और मेरे इत्मीनान दिलाने के बावजूद भी वो बुरी तरह सहमी हुई थी। फासला सिमटने के साथ साथ वो आवाज़ें बुलंद और वाज़ेह होती चली गईं। उन आवाज़ों में हम आहंगी और मौसीकियत नहीं थी, बल्कि उन्हें सुनकर दिल पर दहशत तारी होती थी। आवाज़ों के अलावा अब अलाव से उठते हुए शोलों की लपकती हुई लंबी लंबी जुबानें भी वाज़ेह हो गई थीं। आग यकीनन एक बड़े दायरे में जल रही थी। मैं आगे बढ़ता जा रहा था कि अचानक एक करख्त आवाज़ सुनाई दी। कौन है जिसे मुक़द्दस मोहब्बत की तरफ आने की ज़रूरत हुई? आवाज़ से मैं बोलने वाले की जिन्स का तयन ना कर सका, लेकिन यह अंदाज़ा ज़रूर हो गया कि आवाज़ अक़ब से आई थी। ताशिया बेसाख्ता उछल पड़ी और मुझसे लिपट गई। मैंने उसे अलग करते हुए सरगोशी में वहीं ठहरने की हिदायत की और आवाज़ की सिमत चल दिया। आवाज़ देने वाले यकीनन किसी तरफ की ओट में था, वरना मेरी निगाह से छुपा ना रहता। मैंने चंद ही कदम उठाए थे कि एक सफ़ेद साए पर नज़र पड़ी। तलवार पर मेरी गिरफ्त मजबूत हो गई। उसके साथ ही पहले जैसी खुश्क, खुरदुरी और सख्त आवाज़ दोबारा उभरी। वहीं ठहर जा, मेरे करीब ना आना। मैं कबरूती हूँ और जो शख्स मेरी नाफरमानी करता है उस पर सारे जहाँ के देवताओं का अजाब नाजिल होता है। उसे अबदी तारीकी और कहर का देवता हमेशा के लिए निगल जाता है। वहीं रुक जाओ, ये मेरा हुक्म है। मैंने बोलने वाले की लन तरानियों पर कोई तवज्जो ना दी और आगे बढ़ता रहा। ये देखकर वो साया गजबनाक हो गया। वो उछलकर मेरे सामने आया तो मैंने देखा कि वो सफ़ेद लबादे में मलबूस है। मौत तुम्हारा मुकद्दर हो गई है। तुमने अकल की बात पर कान नहीं धरे। अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। भरपूर चांदनी में उस सफ़ेद पोश के हाथ में मुझे एक तेज़ धार खंजर चमकता दिखाई दिया। मैं उसके खतरनाक इरादे को भांप गया और तेज़ी से तलवार वाला हाथ घुमाया। सफ़ेद लबादे वाली यह खौफनाक मखलूक गालिबन तलवार से बेखबर थी। घूमती हुई तलवार की चमक महसूस करते वो ठिठक गया। तज़ब्ज़ुब का यह एक ही लम्हा उसकी मौत का पैगाम बन गया। तलवार उसकी गर्दन पर पड़ी और अगले ही लम्हे वहाँ से सुर्ख सुर्ख खून उबल पड़ा। वो घुटनों के बल झुकता चला गया। अभी तक उसने कोई आवाज़ नहीं निकाली थी, ताहम मैंने ये सोचकर कि कहीं वो मदद तलब करने के लिए चीखना ना शुरू कर दे, उस पर पैदल पे कई वार किए। वो चंद बार तड़प कर हमेशा के लिए साकित हो गया। मैंने तलवार की नोक से वो सफ़ेद लबादा चाक करके मरने वाले का जिस्म देखा तो मैं ठिठक कर लड़खड़ा गया। वो एक बूढ़ी औरत थी और उसका चेहरा भी बेहद भयानक था। ताशिया ना जाने कब मेरे पीछे आ खड़ी हुई थी। लाश पर नज़र पड़ते उसका जिस्म बुरी तरह कांपने लगा। हुर्मज़ हमारी हिफाजत करे, तुमने इसे मार डाला, एक कबरूती को मार डाला। हम पर अजाब ही अजाब नाजिल होगा। अब हमें कोई नहीं बचा सकता। फजूल बातें ना करो शहजादी, तुम्हें ये बात पहले बता देनी चाहिए थी कि कबरूतियों में औरतें भी शामिल होती हैं। मैं औरतों पर हाथ नहीं उठाता, चाहे वो मेरी जानी दुश्मनी क्यों ना हो। ताशिया ने जल्दी से मेरा हाथ थामा और मुझे एक तरफ खींचती हुई बोली, अब यह एक लम्हा भी रुकना मौत को दावत देने के मुतरादिफ है। आओ निकल चले यहाँ से, अभी जान बचाने का मौका है। मैं टस से मस ना हुआ। मेरी निगाह उस दूर उफ्तादा अलाव पर जम गई जिससे उठते हुए शोले पहले से कहीं ज़्यादा गजबनाक हो गए थे। मैं यहाँ तक आ गया हूँ और मेरे हाथों कत्ल भी हो गया है, तो मैं अपना मकसद हासिल किए बगैर आगे नहीं जाऊँगा। मैं पुरस्कार कबरूतियों के बारे में जानना चाहता हूँ। इनमें कितनी औरतें शामिल हैं? कबीला कबरूत से ताल्लुक़ रखने वाली सारी की सारी औरतें ही होती हैं। मैंने गैर अहम समझ कर ये बात तुम्हें नहीं बताई थी। उफ, ये तुमने क्या कर दिया। अब ये तुम्हें कभी नहीं बख्शेंगे। किसी न किसी तरह ढूंढ ही निकालेंगे और इंतकाम लेंगे। काश मेरी तुमसे मुलाकात ना हुई होती। मुझे क्या मालूम था कि तुम कबरूतियों के टो में लग जाओगे। ऐ अजनबी, तुमने अपने साथ मुझे भी मुसीबत में डाल दिया है। मैंने तुम पर जबर नहीं किया था, फिर तुम मेरे साथ क्यों चली आई? अब भी मौका है, तुम अपने रास्ते पर जा सकती हो। और तुम? मैं उधर जाऊँगा। मैं ताशिया की तरफ देखे बगैर आगे बढ़ गया, लेकिन कदमों की चाप से महसूस हुआ कि वो मेरे पीछे ही आ रही है। अलाव के करीब पहुँचकर हम एक दरख्त की आड़ में खड़े हो गए। हमारी निगाहें वसी दायरे में रोशन आग की सुर्ख जुबानों पर जम के रह गई थी। सफ़ेद लिबादों वाले कबरूती हेवले आग के गिर्द रक्स कर रहे थे और बुलंद आवाज़ से कुछ पढ़ भी रहे थे। मैंने ताशिया की तरफ देखे बगैर सरगोशी में पूछा, औरत जो एक तरफ खड़ी है, कौन है ये? मेरा इशारा उस औरत की तरफ था जो ना गा रही थी और ना ही रक्स में शरीक थी। उसके हाथ में एक तलाई तलवार चमक रही थी। उसका जिस्म दुबला पतला था और वो दराज कामत थी। चेहरा नकाब में छुपा हुआ था। ये नौबीस है, बड़ी पुजारन। मेरा अमजाद यूताबा इससे हमेशा खौफज़दा रहता है, बल्कि हर कोई इससे हमेशा ही खौफज़दा रहता है। मैं भी इससे डरती हूँ। अगर तुम बिल्कुल ही अहमक नहीं हो तो तुम्हें भी इससे खौफ आएगा। ज़रा रक्स करने वालों से परे
درخت کے نیچے دیکھو تو تمہیں اندازہ ہو جائے گا۔ میری نگاہ اب تک اس طرف نہیں گئی تھی۔ درخت کے نیچے ایک بے لباس لڑکی ٹکٹکی سے لٹکی ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھ پیر تسموں سے بندھے تھے اور منہ میں کپڑا ٹھسا ہوا تھا۔ فاصلے کے باوجود اس کی آنکھوں سے دہشت ابلتی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ اچانک رقص تھم گیا، اس کے ساتھ ہی وہ مہیب شور بھی ختم ہو گیا۔ رقص کرنے والی لڑکیاں ٹولیوں کی صورت میں منتشر ہو گئیں۔ 4 لڑکیاں ٹکٹکی سے لٹکی ہوئی لڑکی کی طرف جا رہی تھیں۔ 8 لڑکیاں آہنی کھانچوں سے آگ کو مزید دہکانے میں مصروف ہو گئیں اور کچھ لڑکیاں کوئلے لا کر آگ کے ڈھیر میں ڈالنے لگیں، جس سے شعلے بھڑک کر درختوں کی چوٹیوں سے بھی اوپر تک اڑنے لگے تھے۔ میری نگاہ دوبارہ اس ٹکٹکی سے لٹکی ہوئی لڑکی پر جم گئی۔ اسے تسموں سے آزاد کیا جا رہا تھا، لیکن اس کے منہ سے کپڑا نہیں نکالا گیا تھا۔ لڑکی کا چہرہ دہشت سے سفید پڑ گیا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے اس کے وجود میں لہو کی ایک بوند بھی باقی نہ رہی ہو۔ اس کی آنکھیں خوف سے ابلی پڑ رہی تھیں۔ آزاد ہونے کے بعد اس نے سر کو ادھر ادھر جھٹکا اور تھوڑی سی جدوجہد کی، لیکن مضبوط گرفت کے سامنے اس کی پیش نہ گئی۔ اسے گھسیٹ کر ایک بڑے شاہبلوت کے نیچے پہنچا دیا گیا۔ پھر ایک چوبی تختے پر گرانے کے بعد اس کے ہاتھ پیر دوبارہ جکڑ دیے گئے۔ اب وہ ذرا بھی جنبش نہیں کر سکتی تھی۔ میرے خون کی گردش ایک دم تیز ہو گئی۔ مجھے اپنا پورا وجود گھومتا محسوس ہونے لگا۔ تاشیا نے شاید میری اس کیفیت کو بھانپ لیا تھا۔ وہ میرے شانے پر ہاتھ رکھ کر سرگوشی میں بولی، نہیں سرفروش، اب تم مزید کوئی حماقت نہیں کرو گے۔ اس لڑکی کو بچانے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اسے بچانا کسی وحشی درندے کے منہ سے شکار چھیننے کے مترادف ہے۔ قبروتی وحشی درندوں سے بھی زیادہ شفاق ہیں۔ یہ پل بھر میں ہماری تکہ بوٹی کر دیں گے۔ تاشیا کی بات کچھ غلط بھی نہ تھی۔ میں جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ لڑکی کو بچانے کا صاف مطلب تھا کہ میں تاشیا اور اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دوں، لیکن وہ لڑکی پھر بھی محفوظ نہ رہتی۔ اب مجھے اچھی طرح احساس ہو گیا تھا کہ قبروتیوں کے بارے میں تاشیا کی بتائی ہوئی باتیں محض قصہ کہانی نہیں بلکہ حقائق پر مبنی ہیں۔ جو کچھ میری آنکھوں کے سامنے ہو رہا تھا یہ اس بات کا زندہ ثبوت تھا۔ دفعتاً تاشیا چونک پڑی، پھر اس کی گھٹی گھٹی سی آواز سنائی دی، یہ لڑکی جسے قربان کیا جانے والا ہے، میں اسے پہچانتی ہوں۔ یہ میرے ہمزاد کیا یوتابا کی خاص ملازمہ ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی اس کی ایک حیثیت تھی۔ یہ یوتابا کی منظور نظر بھی تھی۔ اب میں کچھ درپردہ بات کو بھی سمجھ رہی ہوں۔ پچھلے دنوں یوتابا اور اس لڑکی کے بارے میں کئی افواہیں سننے میں آئی تھی۔ ہرمز ہم پہ رحم کرے، بالآخر وہ افواہیں سچی ثابت ہوئی۔ میری توجہ لڑکی سے ہٹ کر اس عورت پر مرتکز ہو گئی جو آہستہ آہستہ اپنے شکار کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اس نے تلوار والا ہاتھ اٹھا رکھا تھا۔ اس کی چال میں وقار اور دبدبہ تھا۔ اس کا چہرہ ابھی تک نقاب میں چھپا تھا۔ وہ شکار کے قریب پہنچی تو بے بس لڑکی کا جسم ہاتھ پاؤں بندھے ہونے کے باوجود تشنج کی کیفیت میں بل کھانے لگا۔ لڑکی کے قریب پہنچ کر وہ عورت رک گئی۔ پھر اس نے دونوں ہاتھوں سے تلوار پکڑ کر سر سے بلند کر لی۔ اسی وقت ہوا کے جھونکے سے یا پھر دونوں ہاتھ اٹھانے کے باعث اس کی نقاب سرک گئی۔ ایک لمحے کے لیے اس کا چہرہ میری نظروں کے سامنے آ گیا۔ وہ بے پناہ حسین تھی۔ میں اس کے حسن کی دلکشی سے محصور ہو کر رہ گیا۔ اسی لمحے تاشیا بول پڑی اور یہ سحر ٹوٹ گیا۔ وہ جوش سے کانپتی آواز میں کہہ رہی تھی، یہ نوبیس نہیں ہے بلکہ کوئی اجنبی ہے۔ آخر آج یہاں ہو کیا رہا ہے؟ پہ در پہ حیرت انگیز چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ پہلے تم، پھر یہ لڑکی، اور اب یہ اجنبی عظیم پجارن۔ میں تو اسے بالکل نہیں جانتی۔ عظیم پجارن نے تلوار کو سر سے اوپر اٹھا رکھا تھا اور ساتھ ہی ساتھ زیر لب کچھ بولتی بھی جا رہی تھی۔ میں سحر زدہ سا عظیم پجارن کو یک ٹک دیکھے جا رہا تھا۔ اچانک تلوار بڑی تیزی سے اور قوت کے ساتھ نیچے آئی اور لڑکی کے دل میں دھنس گئی۔ اس کا جسم بری طرح تڑپا اور ایک لمحے میں ساکت ہو گیا۔ عظیم پجارن لڑکی کے مردہ جسم پر یوں جھکی تھی جیسے اسے خود اپنا بھی ہوش نہ رہا ہو۔ کافی دیر بعد اس نے سر اٹھایا اور چاروں طرف دیکھا، دوسری پجارنوں کی طرف اور اس طرف جہاں میں اور شہزادی تاشیا چھپے ہوئے تھے۔ ایک لمحے کو مجھے یوں لگا جیسے وہ ہم دونوں کی موجودگی سے آگاہ ہو گئی ہو۔ میری ریڑھ کی ہڈی میں ایک سرسی لہر دوڑ گئی۔ میں نے سانس روک لی، لیکن عظیم پجارن نے جھٹکے سے سر گھمایا اور مردہ لڑکی کے جسم سے دور ہٹ گئی۔ پھر وہ سر جھکائے سامنے درختوں کے جھنڈ کی طرف چلنے لگی۔ اس کے بعد کا منظر بڑا ہی گھناؤنا تھا۔ پجارنیں لڑکی کی لاش کے قریب پہنچی اور اس کے اعضاء کاٹ کاٹ کر دھڑ سے جدا کرنے لگی۔ میں جھجھری لے کر رہ گیا۔ واقعی تاشیا نے ان کی بہیمیت اور شقاوت کے بارے میں جو کچھ بتایا تھا وہ بالکل درست تھا۔ ابھی میں واپسی کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ ایک اور منظر سامنے آیا۔ یہ منظر بھی دل دہلا دینے والا تھا۔ اگر میں تاشیا کے منہ پر ہاتھ نہ رکھ دیتا تو یقیناً اس کی چیخ نے ان سب کو ہماری طرف متوجہ کر دیا ہوتا۔ یکا یک چیخو پکار کی آواز بلند ہوئی تھی اور دو پجاروں نے ایک اور لاش اٹھائے ہوئے درختوں کے جھنڈ سے برآمد ہوئی تھی۔ لاش دور ہی سے پہچانی جا سکتی تھی۔ یہ اس بوڑھی قبروتی عورت کی لاش تھی جو کچھ دیر قبل میرے ہاتھوں ہلاک ہوئی تھی۔ بڑھیا کی لاش آگ کے قریب رکھ دی گئی اور بین شروع ہو گیا۔
پجارا نے مرنے والی کا سوگ بنا رہی تھی۔ یہ تو بہت برا ہوا۔ میں نے سوچا اس طرح انہیں پتہ چل گیا کہ ان کے درمیان کوئی اجنبی یا دشمن موجود ہے جس نے ان کے ساتھی کو ہلاک کر دیا ہے۔ قبروتی سمجھ گئے ہوں گے کہ بڑھیا کو ہلاک کرنے والے نے ان کی وہ پراسرار قربانی کی رسم بھی دیکھ لی ہوگی۔ گویا جلدی ہماری تلاش شروع ہونے والی تھی۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو تاشیا کی خوبصورت آنکھیں آنسوؤں میں ڈوبی ہوئی تھیں۔ مجھے اپنی طرف دیکھتے پا کر اس نے کہا، میں نے تمہیں پہلے سب کچھ بتا دیا تھا، ہر بات سے آگاہ کر دیا تھا۔ اب حرمہ سے ہمیں بچائے تو بچائے۔ پجارن کی لاش دریافت کر لی گئی ہے، اب ہمیں بھی ان کی درندگی کی بھیٹ چڑھنا پڑے گا۔ میں نے اس کے آنسوؤں سے بھیگے ہوئے دلکش چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لے کر محبت اور اپنائیت سے کہا، تم بالکل فکر مت کرو، میں تمہیں یہاں تک لایا ہوں اور میں ہی تمہیں یہاں سے نکال کر لے جاؤں گا۔ تمہیں صرف اتنی زحمت کرنی ہوگی کہ بہت احتیاط سے اور محتاط ہو کر چلنا پڑے گا۔ کچھ دور جانے کے بعد تمہیں ایک بار پھر دوڑ لگانی پڑے گی۔ تھک گئی تو میری پیٹھ حاضر ہے، آخر تمہارا خادم کب کام آئے گا؟ میری باتوں سے اس کی ڈھارس بندھی تو شہزادی کے بھیگے بھیگے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ چاند کے غروب ہوتے ہوتے تاشیا نے اکران جانے والا راستہ تلاش کر لیا۔ قبروتیوں کی حدود سے نکلنے کے بعد اس کی دہشت کسی حد تک کم ہو چکی تھی، لیکن ان کا خیال اب بھی اس کے ذہن سے چمٹا ہوا تھا۔ تاشیا نے راستے میں اپنے بارے میں بہت سی باتیں بتائیں۔ وہ ساحل پر واقع قبروتی اسکول میں 4 سال تک زیر تعلیم رہنے کے بعد اپنے محل واپس جا رہی تھی کہ ملکہ روبا نے اسے اغوا کروا لیا۔ ملکہ روبا اس کے باپ احباس کے بادشاہ کی بہن تھی، لیکن دونوں کے درمیان نفرت کی دیوار حائل تھی۔ تاشیا اپنے باپ کی اکلوتی اولاد تھی، اسی لیے ملکہ روبا کا خیال تھا کہ وہ اسے قیدی بنا کر احباس کے بادشاہ سے بھاری تاوان اور متعدد مراد حاصل کر سکے گی۔ قید میں تاشیا بے حد پریشان رہی۔ وہ ہر وقت فرار کی تدبیریں سوچتی رہتی تھی۔ آخر اسے ایک تدبیر سوچ گئی۔ اس نے ملکہ روبا کو پیغام بھجوایا کہ وہ تنہائی کی اذیت سے ہلاک ہو رہی ہے، اس لیے اسے جنگلوں اور میدانوں میں گھومنے کی اجازت دے دی جائے۔ اس حبس کی فضا میں اس کا دم گھٹ جائے گا۔ ملکہ اسے ہلاک نہیں کرنا چاہتی تھی کیونکہ تاشیا کے اغوا کا مقصد ہی ختم ہو جاتا اس طرح۔ پھر وہ اس کی جان کی دشمن بھی نہ تھی۔ وہ تو تاشیا کو عارضی طور پر روک کر اس کے باپ سے کچھ مراد اور کثیر زر تاوان حاصل کرنا چاہتی تھی۔ چنانچہ اس نے تاشیا کو گھومنے پھرنے اور طویل سیر کی اجازت دے دی، البتہ ایک محافظ دستہ اس کے ساتھ کر دیا جو اسے ایک لمحے کے لیے بھی نگاہوں سے اوجھل نہیں ہونے دیتا تھا۔ مگر شہزادی، میں نے مسکرا کے کہا، تم تو ایک دھان پان اور بے حد کمزور دل کی لڑکی ہو، تم اس محافظ دستے کو جل دینے میں کیسے کامیاب ہو گئی؟ یہ ایک الگ کہانی ہے، اس نے مسکرا کر کہا۔ محافظوں کا دستہ دور رہ کر ہر وقت میری نگرانی کرتا رہتا تھا، ان سے بچ نکلنا آسان نہیں تھا۔ تھک ہار کر میں نے وہی نسخہ کیمیا استعمال کیا جو ایسے وقت پر عموماً استعمال کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ، مرد یوں تو بہت ہوشیار، عقل مند اور دور اندیش ہوتا ہے، لیکن کسی عورت کو اپنی طرف مائل دیکھ کر وہ تمام اوصاف گروی رکھ دیتا ہے۔ سو میرے ساتھ بھی یہی ہوا۔ دستے میں سے ایک نوجوان کو منتخب کر کے میں نے نگاہوں میں اسے اشارے کرنے شروع کر دیے۔ ایک شہزادی کو اپنی طرف مائل پا کر اس نے اپنے مستقبل کے بارے میں نہ جانے کیا کچھ سوچ لیا ہوگا کہ ایک روز موقع پا کر میں نے اس سے کہا کہ وہ تنہائی میں مجھ سے ملے۔ میں بے چینی سے اس کی منتظر رہوں گی۔ وہ تنہائی میں ملنے کے لیے شاید مجھ سے بھی زیادہ بے چین تھا۔ پھر تنہائی میں تم سے ملا وہ، اور تم نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اسے ہلاک کر دیا اور وہاں سے فرار ہو گئی۔ وہ مجھے حیرت بھری نظروں سے دیکھنے لگی۔ تم بہادر ہونے کے ساتھ ساتھ عقل مند بھی معلوم ہوتے ہو مجھے، مگر ویسا عقل مند نہیں جسے تم جھانسا دیکھ کر ہلاک کرائی ہو۔ میں نے تمہارے متعلق ایسا نہیں سوچا تھا سرفروش۔ تم اپنی سرزمین پر یقیناً بہت بڑے آدمی رہے ہوگے، بہادر، عقل مند اور صاحب تدبیر، ورنہ قبروتیوں کے درمیان اس طرح جانے کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ میں چپ رہا۔ تم کس سوچ میں ڈوب گئے؟ اس نے ناگواری سے پوچھا۔ میں تم سے چند باتیں معلوم کرنا چاہتا ہوں، کیا تم بتا سکتی ہو کہ یہ کون سا دور ہے؟ ارے تم اتنا بھی نہیں جانتے؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ میں بھول گئی تھی کہ تم اس سرزمین پر اجنبی ہو۔ بہرحال یہ عہد اشکانی ہے۔ اشکانی عہد؟ میرے خدا! میں نے دہرایا، پھر میرا دل شدت سے دھڑکنے لگا۔ ڈاکٹر فریدو کے کمپیوٹر نے مجھے اس دور میں لا پھینکا تھا جس کے بارے میں نے ایران کی قدیم تاریخ میں پڑھا تھا۔ یہ غالباً 249 قبل مسیح کا دور تھا۔ تم کہاں سے آئے ہو؟ اور تمہاری زبان تھوڑے سے فرق کے ساتھ اتنی آسانی سے میری سمجھ میں کیسے آ رہی ہے جبکہ تمہیں سرزمین کے باشندے نہیں لگتے؟ میں اسی زمین کا رہنے والا ہوں۔ تمہارا مذہب کیا ہے تاشیا؟ ہم ہرمس کو خدا مانتے ہیں اور آفتاب کی پرستش کرتے ہیں جو انسان کو زندگی، توانائی اور نعمتیں بخشتا ہے۔ اور قبروتیوں کا مذہب کیا ہے؟ قبروتی زرتشت ہیں، لیکن تم مجھے اپنے بارے میں کچھ کیوں نہیں بتاتے؟ میں بھی تمہاری طرح کا انسان ہوں، لیکن میں جس دور کا رہنے والا ہوں
وہ ہزاروں سالوں بعد آئے گا۔ وہ میری طرف ایسے دیکھنے لگی جیسے میری بات اس کی سمجھ میں نہ آئی ہوں، لیکن اگر وہ اسے اپنے بارے میں کچھ بتاتا بھی تو شاید وہ نہ سمجھ پاتی۔ میں ایران کے ایک معروف کلب کا انسٹرکٹر تھا اور مارشل آرٹس کی تربیت دیتا تھا، لیکن اور پیشوں کی طرح اس پیشے میں بھی حسد پایا جاتا ہے، اور اسی حسد کی وجہ سے میرے ایک حریف نے میرے ایک شاگرد کو قتل کر کے میرے کلب میں یوں پھینکوا دیا کہ اس کے قتل کا الزام میرے سر آیا اور مجھے سزائے موت دے دی گئی۔ لیکن خوش قسمتی سے میں بچ نکلا اور تقدیر بالآخر مجھے اس قدیم عہد میں لے آئی۔ میں متلاشی نظروں سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ میری بے لباسی تھا۔ مجھے سخت الجھن ہو رہی تھی۔ اس حالت میں آبادی میں داخل ہونے کے تصور سے ہی میں گڑا جا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد تاشیہ نے مسئلہ حل کر دیا۔ اس وقت ہم کھڑی فصلوں کے درمیان سے گزر رہے تھے۔ دفتن وہ چلتے چلتے رکی اور ایک جانب اشارہ کر کے بولی، تمہارے لباس کا مسئلہ تو حل ہو گیا۔ میں نے تاشیہ کی بتائی ہوئی سمت دیکھا، پھر کسیانے انداز میں ہنس دیا۔ درخت کے کونے پر پرندوں اور جانوروں کو ڈرانے اور فصل کے نقصان سے بچانے کے لیے بانس کا ایک پتلا کھڑا تھا۔ سر کی جگہ الٹی ہانڈی رکھی تھی اور بقیہ جسم پر ایک بوسیدہ سے چوغا لٹکا دیا گیا تھا۔ ہر وقت لڑنے بھیڑنے کے لیے تیار رہتے ہو، یہ چوغا تو شاید تمہارے جسم پر بالکل نہ ہے، کیونکہ تم آدمی ہو ہی نہیں، بس جانور ہو۔ بہرحال کوشش کر لو، شاید پھنس پھنسا کر پہن لینے میں کامیاب ہو جاؤ۔ تاشیہ کا خیال درست نکلا۔ میں نے چوغا پہن تو لیا تھا، لیکن پھر بھی میرا جسم جگہ جگہ سے نظر آ رہا تھا، کیونکہ تنگ لبادہ پہنتے وقت کئی جگہوں سے پھٹ گیا تھا۔ میری سید قضائی پر تاشیہ بچوں کی طرح محظوظ ہو رہی تھی۔ یہ کیسی سرزمین ہے جہاں ایک اجنبی کو لباس تک میسر نہیں؟ میں نے جل کر کہا، اپنا جملہ درست کر لو۔ تم یہاں آئے تھے تو تمہارے جسم پر ایک تار بھی نہیں تھا اور تم غیر مسلح تھے، جبکہ اس وقت نہ صرف تمہارے جسم پر ایک چوغا ہے بلکہ تم ہاتھ میں تلوار بھی لیے ہوئے ہو۔ ہم رات بھر کچھ بغیر کھائے پیے چلتے رہے۔ ہنگامی حالات اتنے تواتر سے پیش آئے تھے کہ کھانے پینے کا ہوش ہی نہیں رہا تھا۔ ہم جنگل پیچھے چھوڑائے، پھر ایک نیا دن طلوع ہوا تو بھوک اور پیاس بھی جاگ اٹھی۔ تاشیہ پر بھوک اور پیاس سے زیادہ تھکان غالب تھی۔ مارے تھکن کے اس کا برا حال ہو رہا تھا، لیکن جیسے افق پر دھوئیں کی پہلی لکیر دکھائی دی، وہ خوشی سے بے قابو ہو گئی۔ وہ مجھ سے لپٹتے ہوئے بولی، اکران قریب آ رہا ہے، سارے درد کا درما ہو جائے گا۔ ذرا دیر بعد ہم مویشیوں کے ایک ریوڑ کے درمیان سے گزر رہے تھے۔ وہ فکر مند لہجے میں بولی، سرفروش؟ جی شہزادی صاحبہ، میری ایک بات کا خیال رکھنا، جو کچھ گزر چکا، یعنی رات ہم جس ہولناک واقعے سے دوچار ہوئے ہیں، اکران میں اس کا ذکر کسی سے مت کرنا، سب بھول جاؤ، بلکہ ان واقعات کو ذہن کی گہرائی میں کہیں دفن کر لو۔ سمجھ لو کہ وہ واقعہ کبھی ہوا ہی نہیں۔ قبیلہ قبرود اور بوڑھی قبروتی پجان کا قتل اور وہ لڑکی جسے قربان کیا گیا، تمہیں اپنے مفاد میں سب کچھ بھولنا ہوگا۔ جو حکم سرکار کا۔ خاص طور پر اس مظلوم لڑکی کو بالکل ہی بھول جاؤ۔ مجھے اس کے پیچھے کوئی گہری سازش نظر آتی ہے۔ اگر کچھ مجھے بھی بتا دیا جائے تو میری الجھن دور ہو جائے گی۔ ہاں، میں اس میں کو حرج نہیں سمجھتی۔ اس لڑکی کی ہلاکت میں مجھے روما کا ہاتھ نظر آتا ہے۔ روما یوتابا کی بیوی ہے، وہ عورت نہیں بلکہ کتیا ہے، بہت تنخو اور ظالم۔ میں اسے بالکل پسند نہیں کرتی، جبکہ میرا امزاد نرا احمق بلکہ گھامڑ ہے۔ وہ ایک ایسے مرغ کی مانند ہے جو ہر چگتی ہوئی مرغی کو اپنی ملکیت سمجھ کر اس پر بیٹھنا اپنا پیدائشی حق سمجھتا ہے۔ میں نے یوتابا اور اس لڑکی کے بارے میں جو اس کی خاص ملازمہ تھی اور جو اب مر چکی ہے، جس افواہ کا ذکر سنا تھا، وہ اپنی جگہ سچ ہے۔ وہ اس ملازمہ سے لطف اندوز ہوتا رہا تھا۔ روبا کو اس حقیقت کا علم ہوا تو اس نے انتقاماً اس لڑکی کو قربانی کے لیے قبیلہ قبرود کے حوالے کر دیا۔ یوتابا سلسلے میں بے خبر ہے اور اپنی حسین ملازمہ کی گمشدگی سے پریشان ہے۔ اگر اسے حقیقت معلوم ہو گئی نا تو وہ جوش غضب میں نہ جانے کیا کر بیٹھے۔ سب سے پہلے تو وہ روما کا قصہ پاک کرے گا، پھر قبیلہ قبرود پر لشکر کشی کرنے دوڑے گا۔ اسے قبروتیوں سے شدید نفرت ہے، کیونکہ یہ لوگ اس کے معاملات میں دخل دینے لگے ہیں۔ وہ لوگوں کا صفایا کرنے کے لیے موقع کی تلاش میں ہے۔ اس واقعے سے اس کو ایک بہانہ مل جائے گا، پھر میں کچھ نہیں کہہ سکتی کہ کیا ہو۔ موآبا کے باشندے بے حد صفاک ہیں۔ یہ لوگ اجنبیوں کو بالکل پسند نہیں کرتے، انہیں شک و شبہ کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ موآبا میں کوئی اجنبی مارا جائے تو کوئی پلٹ کر دیکھتا بھی نہیں۔ اگر ہم اپنا منہ بند رکھیں اور یوتابا خوشگوار حالت میں ہوا تو ہمارا کام بن سکتا ہے۔ میں اس سے کہوں گی کہ وہ اپنی سپاہ کے ساتھ ہمیں میرے باپ شاہ عباس کے پاس پہنچا دے۔ میں تمہاری احسان مند ہوں کہ تم نے مجھے ملکہ روبا سے بچایا۔ میرا باپ بھی اس کے لیے ذاتی طور پر تمہارا شکر گزار ہوگا۔ اکران کی طرف بڑھتے ہوئے تاشیہ نے مجھے اور بھی بہت سی باتیں بتائیں، اس دور کی مختلف حکومتوں، اکران، عباس اور ملکہ روبا کی مملکت کے بارے میں، ان مملکتوں کے مذاہب اور رسم و رواج کے بارے میں، وہاں کے رہن سہن اور طور طریقوں کے بارے میں کئی انکشافات کیے۔ تاشیہ نے بتایا کہ قبروتوں کی حیثیت مذہبی نہیں بلکہ انہیں ساحر سمجھا جاتا ہے۔ وہ بدی کی علامت ہے۔
لوگ ڈرتے ہیں اور ان سے نفرت کرتے ہیں. انہیں مجبوراً قبول کیا جاتا ہے کیونکہ ان کے قبضے میں بدی کی قوتیں ہیں اور وہ عوام الناس کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. وقتاً فوقتاً قربانی کے ذریعے قبروتیوں کو خوش رکھا جاتا ہے تاکہ وہ لوگوں پر بدی کی قوتیں نہ چھوڑ دیں اور لوگ محفوظ و مامون رہیں. کچھ عرصے سے محسوس کیا جا رہا تھا کہ قبروتی مملکتوں کے معاملات میں دخل دینے لگے ہیں اور ان پر اپنا اثر و رسوخ جمانا چاہتے ہیں. یہ بات بادشاہوں اور ملکاؤں کو پریشان کیے ہوئے تھی، اسی لیے سبھی اپنی اپنی جگہ ان سے نجات کی تدبیریں سوچتے رہتے تھے. شہزادی تاشیہ نے مجھے معلومات سے مالا مال کر دیا تھا. میں ایک اجنبی تھا اور نہ جانے کتنے عرصے تک مجھے یہاں رہنا تھا. یہ باتیں میرے لیے بے حد کارآمد ثابت ہو سکتی تھی. اپنی بقا کی جنگ لڑنے کے لیے صحیح اور درست معلومات بھی مؤثر ہتھیاروں سے کم نہیں ہوتی.